बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है, दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो मॉनसून का एक के बाद एक स्पेल आ रहा है, 7वें जोन से गुजर रहे हैं बताया जा रहा है, और उसके अंदर जो तबाहकारियां हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से उरूज पर हैं, और उसके नतीजे में बड़ा जानी नुकसान हुआ है जी। केपी सबसे ज्यादा मुतासिर है, और हर रोज हम अगर सोशल मीडिया पे जाके देखें या मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें, ओवर द वीकेंड भी मैं इस सिचुएशन देख रहा था कि किस तरीके से एक से ज्यादा कई गुना हम देख रहे हैं कि तबाही से भरपूर फुटेजेस सामने आ रही हैं, कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रेले आ रहे हैं और अपने जो उनका रास्ता है उस पर मौजूद तमाम चीजों को वो बहा कर लेके जा रहे हैं। कई नई टर्मिनोलॉजीज हम सुन रहे हैं, जैसे पहले कभी कभार हम सुना करते थे कि क्लाउड बर्स्ट भी कोई चीज होती है। आज से 8-10 साल पहले ये टर्मिनोलॉजी सुनी हुई नहीं थी, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता था कि इस तरह की भी कोई चीज होती है, कोई वेदर फिनोमिनन ऐसा होता है। लेकिन आपको ये इल्म में होगा कि गुज़िश्ता कई सालों से हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इन दोनों चीजों को आपस में जोड़कर बताते थे कि ये किस तरह से पाकिस्तान को मुतासिर कर सकता है। और पाकिस्तान जाहिर है उन मुल्कों में शामिल तो नहीं है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज करता है या जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले कर रहा है या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन मुतासिर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान सरफहरिस्त है, और जाहिर है कि ये चीजें आपके इल्म में भी हैं। एक तो चीज ये हो गई कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बारिशों का बहुत ज्यादा होना, बादलों का फट पड़ना जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, जिसके अंदर चंद ही मिनटों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि जो नदी नाले निकासी के लिए मौजूद होते हैं उनकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है मामला, ओवरफ्लो हो जाता है, और फिर जो आबादियां रस्ते में होती हैं वो मुतासिर होती हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला क्या है कि जिस तरीके से आबादियां हम देख रहे हैं कि आजकल और गुज़िश्ता कुछ अरसे में जब इस तरह से ये क्लाउड बर्स्ट या इस तरह की ज्यादा बारिशें नहीं होती थी, तो होता यह था कि ये मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज बना दी जाती थी, या आप देखें कि दरियाओं के या ये जो नदी नाले हैं इनके जो रास्तों पर हमने देखा कि आबी गुजरगाहों पर बाज़ औक़ात होटल्स बन जाते थे, तामीरात हो जाती थी, और जाहिर है कि लोग ये समझते थे कि पानी यहां से गुजरता नहीं है या गुज़िश्ता कुछ अरसे से पानी का यहां से गुजर नहीं होता, तो वो अपने आप को महफूज तस्वुर करते हुए ये तामीरात करते थे। लेकिन हमने इन हालिया वाकयात में ये देखा कि वो भी इस बारिश की और इस क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाब की नजर हुए हैं, जिसके नतीजे में काफी ये नुकसानात हुए हैं। अब तक के जो मामलात हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, 325 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 156 अफराद जख्मी हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है बोनेर, जबकि इसके अलावा स्वात, शांगला, बाजोड़, हमने आजाद कश्मीर से मुतालिक भी आपको बताया था कि वहां पर भी क्या सिचुएशन है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाक फौज की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इसके साथ साथ सिविल इंतजामिया भी अपना काम कर रही है। पाक फजाइया की जानिब से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। और इस हवाले से जो ये सारे नुकसानात हुए, आपको पता है कि एनडीएमए या पीडीएमए का भी इसमें बड़ा अहम रोल होता है। एनडीएमए नेशनल लेवल पर, और ये जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज होती हैं ये सूबाई लेवल पर काम कर रही होती हैं। तो चेयरमैन एनडीएमए ने क्या फरमाया इस मुतालिक, जरा आपको दिखाते हैं। 7वें मानसून के स्पेल से गुजर रहे हैं। इसमें अब तक तकरीबन 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है। इसमें तकरीबन 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इंजरी से गुजरे। जो मिसिंग पर्सनस हैं वो भी तकरीबन 80 से 90, जिनका अभी तक तलाश जारी है। ये जो स्पेल जब खत्म होगा 22 से 23, तो वी आर लुकिंग एट अ लिटिल मोर वरी, थोड़ा सा ये इंटेंसिफाई भी हो सकता है। कुछ मजीद जगहों पर भी हमें क्लाउड बर्स्ट, लोकलाइज रेन्स, बारिशें दोबारा भी देखने को मिल सकती है। 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है, और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के, ये ज्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये जो ग्लेशियर्स के पिघलने की एक रफ्तार है, आपको पता है कि जमीन का दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है, और हर साल हम देखते हैं कि उसमें इजाफा होता है, और हम ये बताते हैं कि इस दफा जो है वो फलां दिन, जून के अंदर अमूमन हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी फलां दिन गर्म तरीन दिन रहा, और ये टेम्परेचर हर साल ज्यादा से ज्यादा ही होता है। तो चेयरमैन एनडीएमए ने उस मुतालिक भी कुछ फरमाया, वो भी जरा देखिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले सालों में शायद ये खतरा थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। शुमाली इलाकों में जहां पर ये हमारे पहाड़ और ग्लेशियर्स मौजूद हैं, यहाँ से जब पानी पिघल कर आएगा तो इसके दामन में जो तमाम नशेबी इलाके हैं, जिसमें जीबी, केपी के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और कुछ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के भी मुल्का इलाके, ये उसकी जद में आएंगे। अच्छा, ये तो वो सिलसिला हो गया। अब मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वजीर हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है, जिस जानिब मैं इशारा कर रहा था कि यानी कि एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग है
وہ اپنی جگہ، کلائمیٹ چینج اپنی جگہ، بارش کا وقت پر ضرورت سے زیادہ ہونا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو نکاسی کے رستوں پر آبادیاں، یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے. مصدق ملک صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیے. یہ نالا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نالے کو نالا سمجھا جاتا ہے. یہ پہاڑوں سے اترنے والی وہ طوفانی قوت ہے جو وہ اپنے ساتھ پانی لے کر آتی ہے. تو ان کے کنارے پہ جو بستیاں آباد ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کو سیف جگہوں پہ لے جایا جائے، ملک میں زوننگ کی جائے. صوبائی حکومتوں سے بھی درخواست ہوگی، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، لیکن ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو اور اپنی املاک کو ہٹائیں تباہی کے راستے سے. اور پھر جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج ہے، اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے جن ملکوں کی، اس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. ریسیونگ اینڈ پہ ہم ضرور ہیں کہ نقصانات یہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں. اس بابت مصدق ملک نے کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیے، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دنیا کے جو ٹاپ کے 7-8 ممالک ہیں وہ دنیا کا 70 سے 75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں کلائمیٹ میں جو چینج آ رہی ہے اس سے کلاؤڈ برسٹ آ رہے ہیں سامنے. ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن عجیب سی بات یہ ہے، ہپوکریسی یہ ہے کہ وہی 7-8 ملک جو تباہی کر رہے ہیں 60, 70, 80%، وہی دنیا کی 85% جو انویسٹمنٹ ہے گرین انوائرمنٹ کے لیے، کلائمیٹ کے لیے، ریزیلینس کے لیے، وہی ملک لے رہے ہیں. یعنی جو تباہ ہو رہا ہے اس کو پیسے نہیں مل رہے، جو تباہ کر رہا ہے وہ خود ہی پیسے لیے جا رہے. تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کے معاملات ہیں. تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بالخصوص اسی بابت کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، اب تک کی جو رپورٹس ہیں، یعنی کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں 670 افراد مجموعی طور پر شہید ہو چکے ہیں اور 1000 کے قریب اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اور جو بالخصوص یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے بتایا کہ 325 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں. جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں. اختیار ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور یہ ابھی بونیر ہی گئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے اس بابت. اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر زینب نعیم، یہ ماہر ہیں ماحولیاتی امور سے متعلق، تو ان سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر زینب یہ ذرا بتائیے گا، کچھ تو میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ جو نقصانات ہیں، ڈڈ وی سی دیٹ کمنگ؟ کیا ہمیں اینٹیسپیشن تھی کہ اس طرح کا کوئی نقصان یا اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اسپیلز جاری ہیں ابھی. جی بالکل. ہمیں انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، جس میں دنیا بھر کے کلائمیٹ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی 6th اسیسمنٹ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ ولنریبل خطہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ہوگا، اور اس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، یہ کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کی جیوگرافی ایسی ہے، یہاں پہ پاپولیشن ڈائنامکس ایسے ہیں، اور یہاں پہ ویدر سسٹم اس طرح کے ہیں کہ وہ افیکٹ ہوں گے. بے شک ان کی کنٹریبیوشنز کم ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے SDPI میں بھی 2 سال پہلے اربن ریزیلینس پہ رپورٹ ایک پبلش کی تھی، جس پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ کلائمیٹ چینج میں جو ٹیمپریچر ہے ناردرن ایریاز میں کچھ جگہوں کا وہ ہائی ہو جائے گا، مظفر آباد، گلگت بلتستان، چترال لاسٹ سائڈ. سو دس از ناٹ سم تھنگ جو اچانک ہو گیا، دس از ایوری تھنگ جس کے بارے میں ڈیکیڈز اگو سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ وارن کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم سائنس کو شاید ہم سیریس لیتے نہیں ہیں یا کنیکٹ نہیں کر پاتے ود پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامس، تبھی یہ بھگت رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، جو کلاؤڈ برسٹ ہے یا شدید گرمی ہے، ہیٹ ویوز ہیں، یہ سارے گلوبل کلائمیٹ چینج جو کہ آپ کے رچ کنٹریز نے ان چیک ڈیولپمنٹ کی، گروتھ کی، فاسل فیول جلائے، کوئلہ جلایا، اس کی وجہ سے آپ کے گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو گیا اور سورج کی شعاعیں زیادہ ٹریپ ہونا شروع ہو گئی. ہم اس میں سفر کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہماری تو یہ ڈیولپمنٹ کا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا، نہ موقع آیا، ہم پہ پہلے ہی بین کر دی کہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس پہ دوسری بات کہ وہ ہماری ہیلپ بھی نہیں کریں گے کہ ہم آلٹرنیٹ کلین ڈیولپمنٹ بھی کریں تو وہ کچھ انویسٹ کریں. سو دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ آلسو. دوسری بات یہ کہ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی ہپوکریسی ہے اس معاملے میں، آپ کے رائٹ ونگ گورنمنٹس آ رہی ہیں، اس کے باوجود آن گراؤنڈ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. ابھی جو KP میں آپ جو بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہیں بنیر، جو اور جو ملبہ آ رہے ہیں پہاڑوں سے، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پہاڑوں پہ جنگل ہم نے چھوڑے ہی نہیں، بیریئرز ہیں. سو جب درخت لگے ہوتے ہیں، پرانے جنگلات ہوتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے پتھر رک جاتے ہیں. ابھی دیکھیں جنگلات ہی نیچے آ رہے ہیں، ہے ہی نہیں. کٹی ہوئی لکڑی نیچے آ رہی ہے جو کہ ٹمبر مافیا کاٹ رہے درختوں پہ، اور ابھی بھی فلیش فلڈز میں لکڑیاں آ رہی ہیں کٹی ہوئی اتنی ساری، وہ اکٹھی کر رہے ہیں، چن رہے ہیں اسے. ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر آپ کا یہ ہے کہ دریا کی گزرگاہوں پہ، دریاؤں کے اوپر، میں اب گزرگاہ بھی کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، اوپر ہم نے دریا کاٹ کے ہم نے کنسٹرکشن کر دی. پھر چاہے وہ آتاباد جھیل ہو گلگت بلتستان میں یا دریائے سوات ہو، ہم نے کوئی جگہ دریا کے گزرنے کی چھوڑی نہیں، انڈر گراؤنڈ بھی نہیں چھوڑی. تو جب ہم ایسے معاملات کریں گے
تو کلائمیٹ چینج تو ایک ریالٹی ہے، ہم اپنی مس گورننس سے اور ڈیزاسٹر دیکھیں گے. سو دس از دا ایشو جو ابھی خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے زینب، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. اسفندیار صاحب ڈی جی ہیں پی ڈی ایم اے کے خیبر پختونخوا کے، تو بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا بھی. مجھے ذرا یہ نقصانات سے متعلق اگر آپ بتا پائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ وی سو دیٹ کمنگ کہ کیا ہو رہا تھا. آپ کو کیا اینٹیسپیشن تھی کہ اس حد تک تباہی پھیلے گی یا اس حد تک نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اب تک آپ کی کوارڈینیشن کیا رہی صوبائی حکومت کے ساتھ؟ بالکل، جب یہ ہم پریپریشن شروع کرتے ہیں، مونسون کی پلاننگ ہم شروع کرتے ہیں منتھ آف فیبرری سے. اس میں ہماری مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، اور جون میں جب پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں ویدر آؤٹ لک دیتا ہے مونسون کی 3 مہینوں کے لیے، تو اس پہ بیس کر کے ہم اپنی پھر پلاننگ کرتے ہیں. ہمیں جو ویدر آؤٹ لک ملا تھا اس میں بالکل ایوریج یا بلو ایوریج بارشیں تھی. خیبر پختونخوا میں صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی اباو ایوریج جو بارش پریڈکٹ کی گئی تھی ہماری سینٹرل کے پی میں، جبکہ ہمارے ندرن کے پی میں ایوریج یا بلو ایوریج بارشیں پریڈکٹ کی گئی. اچھا، مونسون کا سٹارٹ جولائی میں ہوتا ہے. اس دفعہ ارلی سٹارٹ ہوا، پری مونسون نے ہمیں ہٹ کیا. آپ کو سوات کا انسیڈنٹ یاد ہوگا، وہ 25 سے ہمارا پہلا اسپیل شروع ہوا، اور ابھی تک جو ہماری این ڈی ایم اے کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، ہماری میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو 60% جو ہے وہ اباؤ ایوریج جو ہے بارشیں ریکارڈ کی گئی. 60%. اور جو مونسون کے اسپیلز ہیں وہ بھی ارلی آئے ہیں اور زیادہ تواتر سے آئے ہیں. ٹریڈیشنلی جولائی کے یا اگست کے اینڈ تک یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے مونسون کا، لیکن ابھی بھی جو پریڈکشنز ہیں اس اسپیل کے علاوہ، جو کرنٹ اسپیل ہے اس کے علاوہ بھی 2 اسپیلز رہتے ہیں. خیبر پختونخوا کو پہلے اسپیل میں ہٹ کیا گیا جب 25 جون کو جو اسپیل شروع ہوا اس میں ہٹ ہوا. پھر بیچ میں نارمل بارشیں ہوئی، لیکن اب جو یہ ایلیمنٹ کلاؤڈ برسٹ کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ جو 15 اگست سے جو اسپیل شروع ہوا اس میں ہماری 7 ڈسٹرکٹ میں کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملا. ملاکنڈ ڈویژن اور مانسیرا ڈویژن میں، جس نے 2 ڈسٹرکٹ میں زبردست تباہی پھیلائی، جس میں بنیر میں اب تک ابھی بھی 5 باڈیز ریکور ہو گئی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ابھی بھی بلبے تک. اختیار ولی خان صاحب، آپ کو کیا ریزن لگتی ہے، اور آپ نے کیا مناظر دیکھے جب آپ بنیر گئے، یا اوور آل کس حد تک ایشوز ہیں، اور جس ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں یا جس ہم ایک کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھی وہاں پر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس سے پہلے ہم نے زلزلہ دیکھا تھا 2005 کا، ہم نے 2010 کا سیلاب دیکھا ہے، پھر ہم نے دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہیں، لیکن اس بار جو میں نے سیلاب کی شکل میں دیکھا یہ کچھ اور ہی تھا. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی انسانی جانوں کا کوئی المیہ ہوا ہو. آپ کو میں بتاؤں کہ مطلب ایک مکان کے، یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے تھے، ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن رہا تھا. کلاؤڈ برسٹ اتنے زور سے ہوتا ہے کہ یہ کسی پہاڑ پہ جب گرتا ہے نا تو وہاں سے مٹی الگ ہو جاتی ہے اور پتھر الگ ہو جاتے ہیں. ایک پتھر کا سائز پورے مکان جتنا ہوتا ہے، اور اتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر جب ایک ساتھ گرنا اور لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سلائڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، تو وہ اس کے سامنے انسان کی بیچارے کی حیثیت کیا، اور پھر مکانوں کی حیثیت کیا، آبادی کی حیثیت کیا. میں نے وہاں پر دیکھا بنیر میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہاں پر ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، وہ میرے خیال میں 1000 سے اوپر ہے. 1000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسنگ ہیں. اینڈ اف دا پیپل ہو آر مسنگ، بس آپ سمجھ لیں کہ دے آر نو ویئر، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. مسنگ کا مطلب یہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک گھر کے 17 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 12 لوگ، 8 لوگ ایک گھر کے مرے ہیں. اور کچھ کیسز ایسے ہیں کہ کوئی اتنا بندہ اس گھر میں بچا نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کر سکے تھانے میں جا کر یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس، کہ مطلب کوئی ولی وارث نہیں بچا اس کنبے کا، اس خاندان کا. تو ایسے حالات میں نے وہاں پر دیکھے. میں بڑے بھاری دل کے ساتھ میں وہاں سے آیا ہوں.
اور لاشیں جو ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکسکیویٹرز کے ذریعے. لوگ بیلچہ لے کر, ڈنڈا ہاتھ میں لے کر وہ ریت کو کریدتے ہیں. جھاڑیوں میں کہیں سے بچے ملتے ہیں, کہیں لٹکے ہوئے, کہیں پہ خواتین کی لاشیں, کہیں پہ عمر رسیدہ ضعیف لوگوں کی لاشیں, کہیں پہ جوانوں کی لاشیں. مطلب میں نے تقریباً ہر 15-20 منٹ بعد آواز وہاں پہ یہ سنی کہ 3 لاشیں ادھر مل گئی ہیں, 5 لاشیں وہاں سے مل گئی ہیں. مطلب لاشیں ہی لاشیں اور موت کا راج. اچھا, میرے خیال میں جو ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی ایسی مشینری دے دیں, کوئی ایسے آلہ دے دیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہم ہٹا کے یہاں سے اس کو کہیں دور پھینکیں اور ہم دیکھیں کہ اس کے نیچے ہمارے کہیں پیارے تو نہیں ہیں, ہم ان کو نکال لیں, کہ ہم ان کی قبر کھود دیں. اچھا, جن کو اپنے کوئی نشانی سے وہ اپنی شناخت کرتے ہیں تو وہ فوراً ادھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اجتماعی قبریں کھودی جاتی ہیں, کہیں پہ 10, کہیں پہ 12, کہیں پہ 15. اجتماعی تدفین جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پر کر دی جاتی ہے. اور ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے کہ مطلب جنازوں کا, تدفین کا. تو موسٹلی جو میں نے دیکھا وہاں پر وہ یہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا, یہ پہلے بھی ہوتے تھے. یہ کلائمیٹ چینج ابھی آیا لیکن لوگ اس کو سمجھنے میں ابھی یہ سمجھ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 18 سے 20% اپنے جنگلات بھی کھو دیے ہیں. اور جنگلات ہی واحد رستہ ہے کہ آپ کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات کو, اس کی روک تھام کر سکتے ہیں, اس کے نقصانات سے خود کو آپ بچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13-14 سال سے جنگلات کی کٹائی ایسی جاری ہے نا کہ آپ کی سوچ. بالکل اختیار صاحب, آئی ایگری ود دیٹ. اور ابھی زینب بھی اسی متعلق بات کر رہی تھی, اور میں ظاہر میرا تعلق بھی ایک پہاڑی علاقے سے, وہاں پر بھی ہم بیسکلی یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنگلات ہوتے ہیں تو اگر فرض کریں لینڈ سلائڈ ہوتی بھی ہے تو اس کے اندر وہ کافی رکاوٹ کا, درختوں کی جڑیں بڑا رول پلے کرتی ہیں اس میں. لیکن یہاں پر تو پتھر اور کٹی ہوئی لکڑی آ رہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر زینب ہمیں بتا رہی تھی. ڈاکٹر زینب, یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو میں نے سوال کیا تھا ڈی جی پی ڈی ایم اے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی مہم بھی چلائی اور اس کے اندر ہم نے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے جب ماحولیاتی خاص طور پر اگر ہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس میں اویئرنیس بھی ہے, تو پھر یہ ٹمبر مافیا کس طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے؟ اور پھر گورنمنٹ, آپ نے ظاہر ہے اس متعلق بھی اویئرنیس تو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی یا بات کی ہوگی, تو یہ رک کیوں نہیں پایا سلسلہ؟ جی, سب سے پہلی بات, آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری جو صاحب پی ڈی ایم اے سے بتا رہے تھے اس بات پہ کہ یہاں پہ بارشیں کم ہوں گی. یہ میرے پاس ڈیٹا ہے مئی 2025 کا ساؤتھ ایشیا کا ایمرجنسی رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر ERCC, جو کہ یورپین کمیشن کا ویدر سیٹلائٹ ڈیٹا ایشو کرتا ہے ڈفرینٹ ریجنز کے لیے. انہوں نے مئی 2025 میں بتا دیا تھا کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان, نیپال, ان کے شمالی علاقوں میں اور پاکستان میں پوٹوہا ریجن میں بھی شدت سے بارشیں اور معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اور کچھ علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ بھی متوقع ہیں, یعنی 100 ملی میٹر سے اوپر کی بارش چند گھنٹوں میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سے ڈیٹا پہ ریلائی کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت اوتھینٹک ڈیٹا ہے. سو یہ ہمیں پتا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری میٹ ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹیز ابھی لمیٹڈ ہیں. سو یہ آئی ڈونٹ ایگری. اور دوسری بات, اور یہ میں نے خود اپنے لنکڈن پہ شیئر کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی کین شیئر. دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی, تو ہم لوگ STPI وہاں پہ اڈیپٹیشن پلاننگ پر کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں. چارسدہ اور کرک, وہاں پہ کرک میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی جو مائننگ کے حالات ہیں پہاڑوں پہ, اور ان مائننگ اور ٹمبر مافیا کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں, انگیجمنٹس ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ. جو بلین ٹری سونامی میں درخت لگے تھے, وہی درخت چنار کے کاٹ کے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں, اور کہاں بیچے جا رہے ہیں آپ کو مجھے بھی اندازہ ہے. سو دس از سم تھنگ آئی ایم این ایکسپرٹ, آئی ایم ناٹ somebody جس کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, بٹ دس از آن ریکارڈ. لیکن ڈاکٹر زینب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو اب یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو اٹس اے کمپلیٹ ریسیپی
फॉर डिजास्टर, यानी कि एक तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसके बाद आबी गुजरगाहों में या दरियाओं के ऊपर जैसे कि आपने बताया कि वहां पर घर बनाना, होटल बनाना, ये सारी चीजें, और तीसरा ये कि जो यानी कि दरख्त उनको रोक सकते हैं उनको आप काटे जा रहे हैं, और 18 से 20% जो जंगलात जैसे कि इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं। तो व्हाट्स द सोल्यूशन टू इट? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं तो ये देखता हूं कि महकमे जंगलात वाले तो बड़े कहते हैं कि जी यहां से कोई दरख्त कटा हुआ नहीं गुजर सकता, यहां से तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अमूमन, हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो यहां पर हाउ डज इट वर्क? देखिए, बात ये कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉरेस्ट गवर्नेंस है ही नहीं। जो पुराने जंगलात होते हैं ना, रिजर्व फॉरेस्ट, वो आपको वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर और वहां पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होती है फॉरेस्ट एक्ट की, ठीक है, वो है ही नहीं। फॉरेस्ट एक्ट छोड़े, रिवर एक्ट की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, तो फॉरेस्ट एक्ट तो दूर की बात। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो ये जगह होती है पहाड़ों पे जहाँ पुराने जंगलात की लकड़ी मौजूद होती है, आप उनको रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस देते हैं और आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी इन्फोर्समेंट के लिए फॉरेस्ट पुलिस होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं जो उसको देखते हैं। कहाँ, मुझे बताइए किधर आपने देखे? मैंने तो नहीं देखे, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे। सो देयर इज नो एनफोर्समेंट, ये है ही नहीं ऑन ग्राउंड। एपी हमारा कार्बन सिंक्स है, वहां कार्बन सिंक्स हैं, इस वक्त कार्बन सिंक आपके उखाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जो सोल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले जो स्लोप है पहाड़ों की, जहां से मिट्टी झड़ रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, वहां पे आइडेंटिफाई करके टारगेटेड एफॉरेस्टेशन और जंगलात लगाना शुरू करें, ताकि पहाड़ थोड़े स्टेबल हो और ऊपर से ये जो बड़े बड़े पत्थर आके गिर रहे हैं वो उनसे बचा जा सके, और लोकल दरख्त लगाएं जिनकी लकड़ी मजबूत है और जो जल्दी फैलते हैं, ये करें। दूसरी बात ये कि जो दरिया की जो एम्बैंकमेंट होती है, साथ जो दरिया की बाउंड्री होती है, ट्रिब्यूटरी कहते हैं आप उसको, उस पे आप लोग जो है कम्युनिटी को एंगेज करके उसमें आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि मिट्टी झड़ना बंद हो। तीसरी बात, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग शुरू करनी है, और वो कैसे होगी? जब आप हर डिस्ट्रिक्ट की वल्नरेबिलिटी देखें। करक की जो वल्नरेबिलिटी है वो चारसदा की नहीं है, करक में ड्राउट का मसला है, चारसदा में फ्लड का मसला है। सो इधर टारगेटेड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट करें और वहां अडेप्टेशन प्लानिंग शुरू करें। कोई एक तो पायलट इलाका बनाए ताकि दूसरे सूबे भी आपसे सीख सके। तो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प अस, ताकि हम अगले डिजास्टर से बचे बड़े पैमाने। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा असफंदियार साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि एक तो मेट डिपार्टमेंट है, उसका अपना रोल है कि जी प्रेडिक्ट करे, मौसम को देखे, सारी चीजें। आपकी कोऑर्डिनेशन एक तो होती किस लेवल पे है, और जाहिर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी आपका नाम है, सूबाई सतह पर भी है, फेडरल लेवल पे भी है, तो आपकी बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कि कोई अगर मिसाल के तौर पर तबाही हो गई, उसके बाद आपने जाके अपना रोल प्ले करना है, वो तो फिर पाक फौज भी कर रही होती है, वो फिर पाक फजाइया भी कर रही होती है, आप लोग कहां स्टैंड करते हैं इस सिचुएशन में? सर, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा साइकिल होता है जिसमें प्रिपेयर्डनेस से लेके फिर आप रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पे जाते हैं। मैडम जो बातें कर रही हैं वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे बात कर रही हैं और प्रोएक्टिव मेजर्स की बात कर रही हैं। मैडम डेटा सेट्स की बात कर रही हैं। 100 वेदर डेटा सेट्स अवेलेबल हैं जिससे डेटा इन्फर किया जाता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। हम चूंकि हम गवर्नमेंट उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, हम रिलाय करते हैं उस डेटा सेट पे और उस एडवाइजरीज पे जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट से आती हैं। हमारे प्रोविंशियल मेट डिपार्टमेंट से जब हमें एडवाइजरी इशू करते हैं हम उस पर अमल करते हैं। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेल NDMA में बना हुआ है और वो मुख्तलिफ जो डेटा सेट्स की बात मैडम कर रही है उसको इंटरप्रेट करके हमें जून में जो है वेदर आउटलुक दे रहा है। हमारे साथ ये ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ है और उसमें जो मैडम नॉर्दर्न एरियाज की और पोटोहार रीजन की बात कर रही है, गिलगित और बल्तिस्तान, वो एरिया स्पेसिफाइड थी कि वहां पे बारिशें ज्यादा होंगी। हमारा जो KP का था 3 जोन में हमारा एवरेज और बिलो एवरेज बारिशें प्रेडिक्टेड थी, लेकिन फिर भी बारिशें होती हैं। नेचर पे किसी का कंट्रोल, डेटा गलत भी होता है, डेटा ठीक भी होता है, लेकिन वी कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ना। द प्रॉब्लम इज कि जाहिर है कि वो मेरे ख्याल में आपके दायरे इख्तियार में हो सकता है, हो भी ना, जिस बाबत हमारे सर हम प्लानिंग हम करते हैं सर, हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्क को कम करें। जो रिस्क है उस पे हमारी प्लानिंग होती है, उसमें हम स्टॉकिंग करते हैं। आई गॉट योर पॉइंट असफंदियार साहब। अभी तो इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन, तो आई एम श्योर कि यू विल हैव मोर रोल टू प्ले। इख्तियार वली खान साहब, आपकी जाहिर है कि प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी अगर हम बात करें कि तैयारी हमारी क्या थी, क्योंकि ये एक वो सारा का सारा एक टाइम लाइन है, एक पूरा एक चेन रिएक्शन है जो हम देख रहे हैं,
تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس بابت وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کیا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر، اور اس طریقے سے اگر جنگلات کاٹے جائیں گے اور آبی گزرگاہوں کو اس طرح سے برباد کیا جائے گا تو پھر نقصان تو عوام کا ہی ہوگا اس میں؟ سر میری ابھی ملاقات ہوگی، اس کے بعد تو میں ان کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، تیاری ہماری کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے بحیثیت قوم ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ 2007 سے یہ جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی نا، ہم ہر دھماکے کے بعد ایک اور دھماکے کا انتظار کرتے تھے، ہر سیلاب کے بعد ہم ایک اور سیلاب کا انتظار کرتے ہیں، ہر زلزلے کے بعد ہم ایک اور زلزلے کا انتظار کرتے ہیں، ہر سانحے کے بعد ہم ایک اور سانحے ہیں، اور ہر آفت کے بعد ایک اور آفت کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی پریپریشن نہیں ہے۔ اگر یہ اس میں کہوں کہ مطلب آپ اس کو کہہ لیں کہ پروونشل لیول پر، تو پروونشل لیول پر یہ حالات ہے کہ ادھر تو جنگلات کی کٹائی کمرشل بنیادوں پر کی جا رہی ہے، کمرشل بنیادوں پر، اور کوئی چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ، وزیر جنگلات، سیکٹری جنگلات، چیف سیکٹری، کمشنر، ڈی سی اور ملحقہ جو ایم پی ایس کنسرن ہوتے ہیں اس ضلع کے، وزیر اعلیٰ بھی انوالو ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ یس، وزیر اعلیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی ایک تیلی کاٹ سکتا ہے؟ وزیر چیف منسٹر انوالو ہیں، اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھے وہ بھی انوالو تھے، وہ بھی سوات سے تھے، اور یہ جو ابھی ڈی آئی خان سے آئے ہیں یہ سب ٹمبر مافیا ہیں، یہ سب کے سب ٹمبر مافیا۔ ٹھیک ہے، تو وفاقی حکومت کو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ہم اس میں کس طرح مداخلت کر سکیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس میں کس طرح ہاتھ ڈالیں۔ اب ہر بات کو آپ اٹھا کے اگر یہ بولیں کہ یہ آرمی کی تحویل میں دے دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب جنگلات کی حفاظت کے لیے رینجر متعین کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایف سی کے حوالے کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو کلیکٹیولی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر زینب نعیم اور اس کے ساتھ ساتھ اسفندیار خٹک صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم اے کے پی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور بڑی خوشائند خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر ملک کو تباہی کے ایک بڑے منصوبے سے بچا لیا، ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، اور بلوچستان سی ٹی ڈی سمیت سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بلوچستان کے امن کے لیے بڑے کوشاں ہیں، پاک فوج کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ ابھی ایک بڑا سیٹ بیک ملا تھا، یہ جو آپ کو علم ہوگا کہ کس طریقے سے بی ایل اے اور یہ مجید بریگیڈ پر امریکہ کی جانب سے بھی ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، پابندیاں لگائی گئی تھیں، تو اب یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک لیکچرر کو پکڑا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کب سے وہ لوگوں کی ذہن سازی، فیسیلیٹیشن، اور ایک ایسا شخص جو کہ ریاست سے مستفید ہو رہا ہو، وہاں سے کما رہا ہو، وہاں سے کھا رہا ہو، اس کی اہلیہ بھی پروفیسر ہو، یعنی کہ پورا ایک سیٹ اپ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ملک دشمنی میں دوسروں کے ساتھ مل کر عمل پیرا ہو، تو ایسے لوگوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو سب سے پہلے سنوا دیتے ہیں کہ وہ جو شخص پکڑا گیا ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایبتان اور فیکالک نے مجھے تنظیم میں شامل کیا۔ ان لوگوں نے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی۔ میرا جو تنظیمی نام تھا وہ عرف حمیر تھا۔ ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا، نعمان عرف فیرک تھا، وہ کچھ دن میرے پاس رہا، اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے۔ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا، پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا۔ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا فرمایا، آپ سے کچھ دیر پہلے بھی وہ ٹی وی چینلز پر بات کر رہے تھے، وہ ذرا دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے۔ 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے، انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے۔ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا، جو پکڑا گیا ہے۔ اسے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے، پی ایچ ڈی کیے، پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ووٹ کیا ہوگا اس نے، پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے۔ تو ذرا بات کر لیتے ہیں، شاہد رند صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ترجمان بلوچستان حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب، لیٹس اسٹارٹ فرام یو۔ کئی چیزیں میں حیران، پریشان، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں مل رہے کہ میں کیا بیان کروں۔ والدہ پینشنر ہیں، ٹھیک ہے، خود اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، خود بھی لیکچرر ہے، اور اہلیہ بھی پروفیسر ہے، اور ایک ایسا شخص جو ریاست سے مستفید ہو رہا ہو وہ وہاں پر جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے۔
کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ انتہائی ایک تو افسوسناک امر ہے کہ گورنمنٹ کے پیسوں تو خود بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی، خود بھی گورنمنٹ کے پیسوں سے وظیفہ لیتے رہے، والد صاحب پینشن لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور بیگم ان کی گریڈ 17 کی ملازمہ ہے. بٹ اشفاق بھائی دیکھیں یہ ہمارا لیے بڑا لمحہ فکر ہونا چاہیے. جب میں وہاں آپریشنل کمانڈر تھا ایز اے سینئر ملٹری آفیسر، اور میں 4 سال ایز اے جنرل آفیسر رہا بلوچستان میں، اس قسم کے اس وقت بھی کیسے رپورٹ ہوتے تھے. اچھا، فار فلنگ ایریا میں کوئی استاد پکڑا جا رہا ہے، کوئی لیکچرر، کوئی ٹیچر. اب جیسے آپ کو پتا ہے بلوچستان ایک سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، اور ابھی تک سارے ڈسٹرکٹ آفس میں روڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے وہاں آلموسٹ جو ہے کوئی جاتا ہی کوئی نہیں، وہاں پہ فوج جاتی ہے، کوئی جا کے چیک اسکولوں کو نہیں کرتا کہ کیا سلیبس پڑھا رہے ہیں. صبح ترانہ پاکستان کا پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا، یہ استاد کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. جیسے پنجاب میں ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے گو اسکول کا سروے کرایا تھا اور فوج نے کر کے دیا، تو سینکڑوں اسکول نکلے جو کاغذوں میں تھے، آن گراؤنڈ تھے ہی نہیں. اب بلوچستان میں تو اس سے بھی آوا بگڑا ہوا ہے. مطلب میں 2007 میں بھی یہ حالات تھے، ابھی بھی یہ حالات ہیں. اور اب یہ جو بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں دیکھیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، اندر ایسے ایسے بلیک مول پڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ مانتا کیا ہے کہ میں 32 سوئسائڈ بامبر اس نے تیار کیے ہوئے تھے 14 اگست کے لیے. امیجن اگر سیکورٹی فورسز کو نہ پکڑتی تو کتنی بڑی اس نے تباہی ڈالنی تھی. اور 4 کہتا ہے کہ ویکل بورن آئی ڈیز میں نے تیار کی تھی. تو اسپیشل میئرز لینے ہوں گے، حکومت کو ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنا ہوگا. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ابھی کچھ دیر پہلے ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ سیکورٹی فورسز کا بڑا رول ہے اس کے اندر، سویلین سیٹ اپ کا بھی اپنا رول ہوگا. یہ ٹریس کیسے کیا گیا یہ شخص، یعنی کہ کتنے عرصے سے یہ پڑھا رہا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ جتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوگا، جتنے عرصے سے ریکروٹڈ ہوگا ملک دشمن عناصر کے پاس، تو اتنے عرصے میں کئی لوگوں کے ذہن اس نے خراب کیے ہوں گے. تو کیا مزید ڈیٹیلز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ اشفاق دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ٹریس کس طریقے سے ہوا، میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ وہ آنے والے دنوں میں جو اس کیس کی تحقیقات ہیں یا جو اس نیٹ ورک کے مزید لوگوں کو ہم نے شکنجے میں لینا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا جائے. لیکن جو بات آپ نے کی کہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، اشفاق ایک بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم اسلام آباد آتے ہیں یا آپ لوگوں سے بلوچستان کی صورتحال پہ بات ہوتی ہے تو ایک نیریٹو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے ڈیپریویشن ہے، بلوچستان میں بہت سی چیزوں کا وفاقی حکومت استحصال کر رہی ہے، پنجاب استحصال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان متنفر ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو فلور آف دا اسمبلی اپنے میڈیا شوز میں موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ یہ ڈیپریویشن ضرور جیسے کہتے ہیں ایک ریزن ہو سکتا ہے ان کے موقف کو سپورٹ کرنے کا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی ریزن ہے تو یہ غلط ہے بات. اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ یہ جو نوجوان پروفیسر صاحب گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے اسکالرشپ پر، گورنمنٹ کی اسکالرشپ پر، اس کے بعد انہیں گریڈ 18 کی جاب ملی ہے، ان کی اہلیہ ٹیچر ہیں، ان کے بھائی پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ ریکوڈک میں کام کر رہے ہیں اس وقت، اور فیملی میں ان کی مدر جو ہے وہ پینشن لے رہی ہیں. تو اس طرح کی فیملی میں اس طرح کے بندے کا ہونا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اشفاق، اگر آپ ایک پرسپشن کے طور پہ لیں کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے پاکستان اسٹڈیز میں اور پڑھا پاکستان اسٹڈیز رہا ہے، تو آپ جیسے یا میرے جیسے آدمی کے لیے تو اس سے بڑا پیٹریوٹ ہم سمجھیں گے کوئی اور ہو نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ پڑھا پاکستان اسٹڈیز رہا تھا، لیکن وہ ریکروٹمنٹ کس کے لیے کر رہا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر کس کا ہے، جو پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہ جسے کہتے ہیں حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ کچھ چند جسے کہتے ہیں آئینی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے کوئی نوجوان متنفر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں وہ اجیت دوول اور جو مودی کی ڈاکٹرائن ہے اس پہ پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتی ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اشفاق. ٹھیک ہے. یہ جنرل صاحب یہ بڑا ایک چیلنجنگ ایک چیز ہے کہ یعنی کہ ایک بات بالکل صحیح کہ شاہد صاحب نے کہ ایک بندہ جو کہ پاکستان اسٹڈیز میں جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، اسکالرشپ پہ پڑھا ہو اور وہ پڑھا بھی وہی سبجیکٹ رہا ہو، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ
عام لوگوں سے زیادہ اس کے پاس معلومات بھی ہوں گی اور اس سے زیادہ وطن کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے، لیکن وہی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا. تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے آپ اور یہ دوسروں کے اعلی کار پھر کیسے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان سے بھی تنخواہیں لے رہے تھے، وظیفے لے رہے تھے، اور ساتھ میں ان کو ڈالرز مل رہے تھے. ہرویار صاحب اس نے مانا کہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا. اب باہر دبئی میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، امریکہ یا یو کے میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، وہاں ڈالرز آ رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں، اور یہاں بھی کچھ ان کو کیش مل رہا ہے. تو مطلب یہ ساری گیم اس کی پیسے کی ہے. ہمیں جو منی ٹریل ہے ان تمام ہینڈلرز کی یا جو بیٹھے ہیں یہ لوگ بلیک مولز، ان کا منی ٹریل کاٹنی ہوگی اور رتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اچھا. کہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو ہفتے کے اندر کیس کمپلیٹ ہو، اگلے ہفتے انہیں کیپٹل پنشمنٹ دیں اور میڈیا میں کوریج کریں اور لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. اب دیکھیں نا، آپ فنگر پوائنٹنگ تو کرتے ہیں ہندوستان، وہ تو کرے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، بٹ آپ اپنے انٹر ڈسٹرکٹ روڈ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ ہاں، آپ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ وہ ہندوستان نے بنانی ہے، آ کے وہ آپ کی گورنمنٹ نے بنانی ہے. تو ڈیرا بگتی اور کولو ڈسٹرکٹ میں کیوں نہیں روڈ بن سکی ابھی تک؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس سردار نہیں بننے دیتے. اچھا. اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو اپنے علاقے میں کنٹرول ہے، اپنے علاقے میں وہاں جو معدنیات کی جو ریزروائر اس پہ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے. آپ دیکھیں بلوچستان کا چیف منسٹر اور جو ہے گورنر کون لوگ رہے ہیں؟ بلوچی رہے ہیں. آپ نام لے لیں، کوئی بڑا سردار جو ہے اس کی یا فیملی کا ممبر یا وہ رہا ہوگا چیف منسٹر یا وہ رہا ہوگا گورنر. کوئی پنجاب کا تو وہاں گورنر کبھی رہا ہی نہیں. وہ کس کے حقوق کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے؟ اور جتنے سارے لوگ رپورٹڈ ہوئے ہیں 1200 سے 1500 ہیں، 15 ملین کی آبادی ہے، یہ 0.001% ہے. انہوں نے کیا حقوق کی بات کرنی ہے؟ تو ہمیں اپنے والے کام کرنے ہوں گے. ہمیں تمام بی ایریاز کو اے ایریاز بنانا ہوگا. ہم نے رuthless اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اور جو ججز ہیں، فیسیلیٹیٹر، ان کے خلاف ایکشن لیں. ہمارا ایسا قانون ہو کہ اگر گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے بی ایریاز ٹو ایریا، وہ امن امان قائم کرنا چاہ رہی ہے. جن ججز نے ان کے خلاف سٹے دیا ہے اس کے خلاف ہماری جو وفاقی عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جیسے کووڈ کے دنوں میں ہم نے ایک لفظ سنا تھا کلسٹر کا، یعنی کہ ایک بندہ کتنے لوگوں کو انفلٹریٹ یا متاثر کر سکتا ہے. یہاں پر مجھے وہی کیس لگ رہا ہے، یعنی کہ ایک استاد جو ذہن سازی کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، ملک دشمن ان کو بنا رہا ہے. بالکل. تو کیا یہ چیک کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں سے کتنے لوگ نکلے جو ممکنہ طور پر ان کے اعلی کار بنے ہوں؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا، ایسے ہم نے کئی لوگ پکڑے تھے پہلے بھی کہ وہ اوپر سے لبادہ اڑا ہوا پاکستانیت کا. ایکچوئل جب جا رہے ہیں تو کلاسوں میں وہ جو ہے علیحدگی پسند اس کو نیریٹو کو بڑھا رہے ہیں. تو آرمی یا انٹیلیجنس ایجنسی تو لگی ہوئی دیکھیں، بٹ ہمیں عوام کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. اگر کوئی جو ہے ٹیچر، پروفیسر یا کوئی بھی شخص اگر حکومت کے خلاف بات کرتا ہے یا انہیں ورگلاتا ہے یا ہمارے دشمن کا نیریٹو بتاتا ہے تو رپورٹ کریں. وہ رپورٹ کریں، اپنے کسی استاد کو بتائیں، کسی اتھارٹیز کو بتائیں، چھپائیں مت اس کو. لیکن کیا ایسا ہے کہ ان کو خطرہ بھی ہوتا ہوگا؟ ظاہر ان کو اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ پھر آپ نے اس طرح سے لوگوں کو آن بورڈ لے کے پروٹیکٹ بھی کرنا ہوگا، موٹیویٹ کرنا ہوگا، میڈیا سے ان کی اویئرنیس کرنی ہوگی اور ہر ایک کو آن بورڈ لے کے چلنا ہوگا. تو اس میں ہماری جو نمائندے ہیں، خاص طور پہ سیاسی نمائندے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو سنیں، ان کو انٹیگریٹ کریں اپنے سارے میکینزم کے اندر. فوج تو دیکھیں نا کتنی قربانیاں دے رہی ہے. پیشہ میں 4 میجر شہید ہو گئے. دیکھیں، ایک میجر 10 سے 12 سال میں کم از کم سروس میں بنتا ہے. پھر ہم روز سنتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو سولجرز ہیں، ہمارے ینگ آفیسر ہیں، لیفٹنٹ کیپٹن، اور دیکھیں دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یا تو ہم وطن ہیں یا وطن کے خلاف. کوئی بھی شخص جو ہے اگر ہماری انسٹیٹیوشن کو یا ایسے میکینزم کو جس سے گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آتا ہے، جس میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اگر اس کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتا ہے اس کو اتنی سزائیں دیں جتنی ٹیررسٹ کو دیں. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے کہ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ایک اپڈیٹ تھی جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا ابتدائیے میں، وہ یہ تھا کہ امریکہ نے مجید بریگیڈ اور BLA کو دہشت گرد قرار دیا ہے. اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی یا what does it mean؟ یا یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا فائدہ میں ہوگا اشفاق بھائی کہ دیکھیں دنیا کی اس وقت سول سپر پاور ہے. ٹرمپ اگر ٹیرف لگاتا ہے تو پوری دنیا ریئیکٹ کرتی ہے. اس نے اگر 50% ٹیرف انڈیا پہ کر دیا ہے، اب انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. پہلے اس نے چائنا پہ بھی لگایا، رشیا پہ، جس ملک پہ لگاتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اب پاکستان میں دیکھیں ہم انہیں بتا رہے تھے کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے اور ہندوستان یہ کر رہا ہے.
اب اسی آرگنائزیشن کو اس نے کہا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جی جی جی, چاہے BLA ہے چاہے مجید بریگیڈ. ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ مینس کہ وہ خود انوالوڈ ہے ٹیررزم میں. ٹھیک ہے, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اسے سپورٹ کر رہے ہیں. چلیں میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. شاہد صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مجید بریگیڈ کے خلاف امریکہ کا بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ایکشن سامنے آیا اور وہ بھارت کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. پہلے ایک نیریٹو تھا کہ جی بڑی پسماندگی ہے, ساری چیزیں ہیں, مسائل ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو سسٹم سے فائدہ اٹھاتا رہا وہی یہاں پر جو ہے وہ ملک دشمنی کا پرچار کر رہا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے, اس پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ اشفاق, جہاں تک میں آپ کا سوال سن سکا ہوں کہ ہم اس پر مزید کیا کام کر رہے ہیں اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد, اشفاق موجودہ جب صوبائی حکومت قیام عمل میں آیا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پہلے روز سے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے, ماضی کی صوبائی حکومت نے انہوں نے ایک طریقے سے اسے ڈیورس کیا ہوا تھا اور ان کا ایک نیریٹو رہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے. موجودہ صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا اور اس پروونشل ایکشن پلان کے فیز 1 پر ہم نے اس گرفتاری سے قبل عمل درآمد شروع کر دیا تھا, جس میں کئی ایسے جسے کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی فہرست ہمارے سامنے آئی جو کہ مختلف کوارٹرز میں بیٹھ کر اس جو سبورژن کا کام ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے لیے ان کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کرتے رہے, جس کی وجہ سے بہت سے ایسے سرکاری ملازمین تھے جن کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں. اور آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی واضح انداز میں یہ موقف اختیار کیا کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وارفیئر میں اس جنگ میں شامل ہوں گی اور جو لا فیئر ہے وہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ اور بیوروکریسی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیڈ کرے گی. اور ایسے لیکن یہ رول کس حد تک پلے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جنرل صاحب جس طرح سے اشارہ کر رہے ہیں کہ فوج تو ہر کام نہیں کر سکتی لیکن باقی لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور وہ بھی نچلے لیول تک. یہ جو ڈیوائیڈ ہے, ڈسکنیکٹ ہے, پھر یہ جس طریقے سے وہ سڑکوں کے نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ روڈ نہیں پا رہی تاکہ ایکسیسیبلٹی اتنی نہ ہو, تو یہ اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے گا اور پھر لوگوں کو اعتماد میں لینا کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں, ان کو رپورٹ کریں اور حکومت ان کو تحفظ کا احساس دلائے, یہ بھی تو بڑی ایک ضروری چیز ہے. اشفاق, جنرل صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی ہے اس بات کو میں پہلے ہی آپ کے سامنے ایڈمٹ کر چکا ہوں کہ جب ہم نے حکومت ہماری قائم ہوئی موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں, تو ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ, جس کے بعد ہم نے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کیا. آج قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی ہوں, چاہے وہ صوبائی حکومت کو رپورٹ کرتے ہوں یا وفاقی حکومت کو, ان کا ایک سیل بنا دیا گیا ہے. سنرجی کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم بلوچستان میں ڈسٹرب رہا ہے گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں, اسے تبدیل کرنے کے لیے ابتدائی کام شروع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پروونشل ایکشن پلان, جس کے تحت ہم نے نہ صرف ایسے عناصر کی نشاندہی کی جو تنخواہیں تو ریاست سے لیتے ہیں لیکن کام وہ کسی اور تنظیم کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ہم نے ڈپارٹمنٹل کارروائیاں شروع کی. اور حالیہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے, اس کامیابی کے لیے جو ایفرٹس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں, انہیں ایک لیڈ 11 تاریخ سے کچھ دن قبل ملی, اس لیڈ پر کام کیا گیا اور ہماری جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے اشفاق, اس میں یہ جو نیٹ ورک ہے یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ قسم کا نیٹ ورک ہے. اور اس نیٹ ورک کو جب ہم انرتھ کرنے جا رہے ہیں, ابھی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ آپ کہہ سکتے ہیں یا بہت ہی کم معلومات ہیں, کیونکہ ہم نے اس گینگ کو پوری طریقے سے انرتھ کرنا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم میڈیا کے سامنے نہیں لائے. یعنی کہ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں میڈیا کے سامنے اشفاق. جی بالکل, مزید گرفتاریاں متوقع ہیں, بلکہ 2 ریزنز تھے کہ ہم اس چیز کو میڈیا کے سامنے اس لیے لائے. سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے جید صحافی جو کہ اسلام آباد میں پرائم ٹائم کے پروگرامز کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیے گئے کہ آج ریاست کی جانب سے بلوچستان میں اساتذہ کو اور پروفیسرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج انہی اینکرز کی جانب سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ پروفیسر کس کام میں ملوث تھا. تو سب سے بڑا جو یہ پریشر تھا کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے پروفیسر کے خلاف کوئی ظلم صوبائی حکومت کر رہی ہے, سفیشینٹ ایویڈنسز ملنے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. ایک ریزن یہ تھا.
दूसरा रीजन सबसे बड़ा यह था कि हमेशा जब कभी भी बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो मीडिया हमसे यह सवाल पूछता है कि जी सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। तो हम उस वक्त भी बार बार ये बात करते रहे कि अगर एक वाकया करने में दहशतगर्द कामयाब होते हैं, ऐसे कई वाकयात हैं जिन्हें यही कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे वो फ्रंटियर कोर की सूरत में हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की सूरत में हो, सीटीडी की सूरत में हो और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, वो इन्हें नाकाम भी बनाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच शाहिद रिन साहब फॉर योर टाइम। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। और आप जरा सोचिए, मैं बहुत परेशानी का शिकार हुआ लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वाकये की भनक मिल गई और खासतौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस शख्स को पकड़ा जो कि एक उस्ताद के रूप में एक मुल्क दुश्मन का किरदार अदा कर रहा था। और सोचिए कि जिसने PhD किया हो और जिसने पाकिस्तान स्टडीज यानी कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा हो और वो पढ़ाता भी हो और वो मुल्क दुश्मनों का अलायकार बने, तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बड़े नुकसान से महफूज रहे, लेकिन इस पर मजीद काम करने की जरूरत है और भारत को भी मजीद एक्सपोज करने की जरूरत है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।